अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफान तजवीद वल क़िराअह कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर वजह तख़लीक़ दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाले पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने इस कोर्स की 5वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता सबक में हमने हुरूफ़ मद्दा पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा ये थे जिन हुरूफ़ को खींचा जाता था और वो 3 थे, वाव अलिफ या, और हमने कहा कि उनको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे उस वक्त जब वो साकिन आएंगे, वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर और या से पहले ज़ेर हो तो उनको मद्दा कहा जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, एक वो हुरूफ़ थे, कुछ अलामात भी हैं जिनको उतना ही खींचा जाता है, जिन पे वही हुक्म लगता है, तो हम कहेंगे कि वो हुरूफ़ मद्दा ही की फ़ैमिली है, हुरूफ़ मद्दा ही की फ़ैमिली है। उन्हें कहते हैं नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा। क्या कहते हैं? नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा पढ़ते हैं कि वो कौन से हैं। नज़ाइर, नून ज़ौद अलिफ, नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा। हमने 3 पढ़े थे हुरूफ़ मद्दा, 3 हुरूफ़ मद्दा पढ़े थे, वाव अलिफ और या, यानी वाव मद्दा पढ़ी थी, अलिफ मद्दा पढ़ा था और या मद्दा पढ़ी थी। नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा क्या हैं? वो भी 3 ही हैं, ये भी उसी की फ़ैमिली है हुरूफ़ मद्दा की। और वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर हमने पहला पढ़ा था ना वाव मद्दा, वाव मद्दा पहले पढ़ा था, तो हम इसको लिख लेंगे वाव अल मद्दिया, मद्दा की बजाय मद्दिया मुअन्नस कर देंगे। क्या कर देंगे? मुअन्नस। और साथ अस्सगीरा लिखना है, अस्सगीरा यानी छोटी, छोटी, अस्सगीरा छोटी। वाव अल मद्दिया सगीरा, वाव मद्दा तो पढ़ ली हमने गुज़श्ता सबक में, ऐसी वाव जो साकिन हो और उससे पहले पेश हो, ये है वही वाव मद्दिया ही है, मगर इसको अस्सगीरा कहते हैं। फिर इसी तरह हमने पढ़ा था अलिफ मद्दा, तो हम लिखेंगे अलिफ अल मद्दिया, अल मद्दिया अस्सगीरा, अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा, यानी वहाँ वाव मद्दा कहते थे, यहाँ मद्दिया कहना है, अलिफ मद्दा कहते थे, अलिफ मद्दिया कहना है, और सगीरा तीनों के साथ लगा देना है। फिर इसी तरह या मद्दा थी, या अल मद्दिया, मद्दिया अस्सगीरा। ये नाज़रीन किराम तीनों चीज़ें आपने देख ली कि हमने पहले हुरूफ़ मद्दा पढ़े थे, यानी वाव मद्दा, वाव मद्दिया सगीरा हो गई, मद्दिया अस्सगीरा हो गई। जो अलिफ मद्दा पढ़ा था वो अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा हो गया। फिर हमने या मद्दा पढ़ी, वो या अल मद्दिया अस्सगीरा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा। नज़ाइर हुरूफ़ मद्दा से मुराद है वो हुरूफ जो अपने काम में और अपने अहकाम में हुरूफ़ मद्दा की तरह हों, अपने हुरूफ़ मद्दा की तरह हों। हुरूफ़ मद्दा का काम क्या था? ये ही काम था ना कि उनको 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो इनको भी उतना ही खींचते हैं, मगर ये कौन है कि जो उसी की फैमिली में से हैं, उसी की फैमिली में से हैं। तो वाव अल मद्दिया अस्सगीरा नाज़रीन कराम कहते हैं उल्टे पेश को। किसको कहते हैं? उल्टा पेश। देखिए इन्नहु, ये हा के ऊपर उल्टा पेश आ गया, हा के ऊपर क्या आ गया? उल्टा पेश आ गया है। देखें वाव मद्दा को क्या कर रहे थे हम? होंठ गोल करके 1 अलिफ जितना खींच रहे थे ना, मुस्लिमून, युमिनून, यशकुरून, यज़हबून, यही कर रहे थे ना। जो होंठ गोल करके 1 अलिफ वाव को खींच रहे थे, तो ये उल्टा पेश जो होती है ये भी वाव मद्दिया ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सगीरा है। इसको भी उतना ही खींचेंगे, इसको भी उतना ही खींचेंगे और कहेंगे इन्नहु, इन्नहु, इन्नहु। तो आपने देखा उसको भी उतना ही खींचा जाता है जितना के वाव मद्दा को हम खींच रहे थे। सेम अपने हुक्म अहकाम में भी उसी तरह हैं, वो जस्ट हुरूफ थे और ये अलामात हैं। फिर है अलिफ अल मद्दिया सगीरा। अलिफ मद्दा को तो आपको पता है ना, हम खींचते थे कौला,
हमने उसको खींचा, तो कौन सी ऐसी दूसरी अलामत है जिसको अलिफ मद्दा की तरह खींचते हैं? वो खड़ी ज़बर है। अलिफ अलमद्दिया सगीरा किसको कहते हैं? खड़ी ज़बर को। किसको कहते हैं? खड़ी ज़बर को। ये आप समझें कि अलिफ मद्दा का कायम मुकाम होती है, ये वाव मद्दा का कायम मुकाम होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये एक लफ्ज़ हम लिखते हैं, आप देखें ये एक लफ्ज़ हम लिखते हैं इसहाक, यूं इसहाक, अलिफ साकिन है, मा कबल मफ्तू है, ये अलिफ मद्दा है, तो इसको कहते हैं इसहाक। लेकिन यही लफ्ज़ जो है दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, यूं, ये खड़ी ज़बर के साथ। तो आपने देखा कि अलिफ मद्दा हो या अलिफ मद्दिया सगीरा हो, दोनों का काम सेम होता है, दोनों का काम सेम होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको अलिफ मद्दा कहते हैं, वो अलिफ नज़र आ रहा है, ये अलिफ नहीं है, खड़ी ज़बर है, मगर अलिफ ही का कायम मुकाम है, अलिफ ही का कायम मुकाम है। वाव मद्दा का कायम मुकाम कौन हुआ? उल्टा पेश। और अलिफ मद्दा का कायम मुकाम कौन हुआ? खड़ी ज़बर। या अलमद्दिया, या मद्दा तो वो थी जो या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, तो या मद्दिया सगीरा कौन है? खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर, नीचे की तरफ खड़ी ज़ेर। देखिए, रब्बिही मिर रब्बिही, ये खड़ी ज़ेर आ गई, खड़ी ज़ेर आ गई। जितना याए मद्दा को नाज़रीन किराम हम खींच रहे थे ना, करीबुन, जमीलुन, नज़ीरुन, सिद्दीकुन, आप समझे, नीचे की तरफ जितना याए मद्दा को खींचते थे उतना ही नीचे की तरफ वो खड़ी या अलमद्दिया सगीरा को खींचते हैं, या अलमद्दिया अस्सगीरा को कहते हैं। तो वाव मद्दा का कायम मुकाम कौन हुआ? उल्टा पेश। वो वाव मद्दा थी तो ये वाव अलमद्दिया अस्सगीरा कहलवाएगी, आप समझ गए। फिर अलिफ मद्दा का कायम मुकाम कौन हुआ? खड़ी ज़बर। वो अलिफ मद्दा था, ये अलिफ अलमद्दिया अस्सगीरा कहलवाएगा। फिर याए मद्दा का कायम मुकाम कौन हुआ? खड़ी ज़ेर। वो याए मद्दा थी, ये या अलमद्दिया अस्सगीरा। तो तीनों के साथ वाव अलमद्दिया अस्सगीरा, अलमद्दिया अस्सगीरा, अलमद्दिया अस्सगीरा, ये तीनों सेम है। शुरू में वो लग जाना है वाव अलिफ और या, वाव अलिफ और या लगाना है, आगे सेम है, अलमद्दिया अस्सगीरा, अलमद्दिया अस्सगीरा, अलमद्दिया, वाव अलमद्दिया सगीरा, अलिफ अलमद्दिया सगीरा, या अलमद्दिया अस्सगीरा। तो इनको कहते हैं नज़ायर हुरूफ मद्दा। क्या कहते हैं? नज़ायर हुरूफ मद्दा। नज़ायर, नज़ायर से मुराद है नज़र आने में, नज़र आने में, हुरूफ मद्दा की तरह। या नज़ीर से है ये लफ्ज़, इसका माना है मिसल होने में, मिसल होने में, यानी उसके जैसा होने में। तो ये हुरूफ मद्दा के जैसे हैं, हुरूफ मद्दा की तरह नज़र आते हैं, हुरूफ मद्दा की तरह इन पर एक्ट किया जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है वो नज़ायर हुरूफ मद्दा पढ़े हैं, जो कि हुरूफ मद्दा की फैमिली है। हुरूफ मद्दा तीन थे, वाव अलिफ या। वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर, या से पहले ज़ेर, तो उन्हें हम एक अलिफ के बराबर खींचते थे। जितना उनको खींचते थे उतना इन तीनों को भी खींचा जाता है। किसको? उल्टा पेश को, खड़ी ज़बर को और खड़ी ज़ेर को। फ़र्क ये है कि वाव मद्दा हो तो वाव मद्दा, उल्टा पेश हो तो वाव अलमद्दिया सगीरा, अलिफ मद्दा की बजाय अलिफ अलमद्दिया सगीरा और या मद्दा की बजाय या अलमद्दिया अस्सगीरा है। नाज़रीन किराम, ये आज का हमारा पहला पोर्शन जो था उसका एक पार्ट हमने किया है और हमने नज़ायर हुरूफ मद्दा पढ़े हैं। अलिफ अलमद्दिया सगीरा कहते हैं खड़ी ज़बर को, या वाव अलमद्दिया सगीरा, वाव अलमद्दिया सगीरा कहते हैं उल्टा पेश को, अलिफ अलमद्दिया सगीरा कहते हैं खड़ी ज़बर को, और या अलमद्दिया सगीरा कहते हैं खड़ी ज़ेर को। हाज़रीन मुकर्रम, कवायद ही के बाब में एक छोटा सा कायदा हम और पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है हुरूफ तफ़ख़ीम। बेसिकली ये भी सिफ़ात हुरूफ में से है, मगर इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है क़िराअत के ऊपर, तो हम चाहते हैं इसको हम यहीं पर पढ़ लें। तो आइए पढ़ते हैं हुरूफ तफ़ख़ीम। हुरूफ तफ़ख़ीम, नज़ायर हुरूफ मद्दा समझ गए ना। हुरूफ मद्दा वाव अलिफ या होते हैं और उनको कब खींचा जाता है ये भी आपको पता है।
اور اسی کی فیملی سے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے. کھڑی زبر ہو تو الف مدیہ صغیرہ، کھڑی زیر ہو تو یا المدیہ صغیرہ، الٹا پیش ہو تو واو المدیہ صغیرہ. تو وہ حروف مدہ تھے، یہ نظائر حروف مدہ. یہ کلیئر ہو گئی بات. اب آئیے حروف تفخیم پڑھتے ہیں. حروف تفخیم، حروف تفخیم. تفخیم، یہ تا کے بعد فا ہے، تفخیم کہنا ہے. عام طور پہ اس کو تخفیم کہہ دیتے ہیں، تخفیم نہیں ہے یہ. تف 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 خیم، پہلے تف کہنا ہے پھر خیم کہنا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے، ان کو حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں. حروف مستعلیہ، مستعلیہ ہو یا تفخیم ہو، دونوں کا معنی معزز ناظرین یہ ہے ایسے حروف جنہیں ہمیشہ موٹے اور پر پڑھا جاتا ہے، جنہیں ہمیشہ موٹا اور ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے. ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے. حروف تفخیم سے مراد وہ حروف ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ پر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ان کا کیا نام ہے؟ تفخیم. تفخیم تفخیم. حروف تفخیم جو ہیں وہ حروف ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. عربوں میں بڑی بلڈنگ کو کہتے ہیں، بڑی بلڈنگ کو کہتے ہیں ہذہ بنایۃ فخمہ. فخمہ یعنی بڑی ہے، موٹی ہے. تو حروف تفخیم سے مراد وہ 7 حروف ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے. وہ 7 حروف کون کون سے ہیں؟ ہم ان کا مجموعہ لکھ لیتے ہیں. حروف تفخیم کا مجموعہ لکھ لیتے ہیں. خص یعنی خا صاد ضغطن قز. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. ان کا مجموعہ ہے ناظرین کرام خص ضغطن قز. خص ضغطن قز. یہ 7 حروف ایسے ہیں بھلے کچھ ہو جائے، ان سے ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، ان کی اپنی حرکت کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہے، ان کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، ان کو پر ہی پڑھا جائے گا. تو یہ چونکہ 7 ہیں، میں چاہتا ہوں ہم 7 دفعہ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ 7 حروف جو ہیں بہت اچھے سے ہمیں یاد ہو جائیں گے. مجھے فالو کیجئے گا. اچھا، پڑھتے ہوئے بھی اس کو مفخم ہی پڑھنا ہے جیسے میں پڑھوں گا. اب کہیے خص ضغطن قز. ایک خص ضغطن قز. پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. خص ضغطن قز. 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 حاضرین مکرم، حروف تفخیم پڑھے ہیں. ان کا دوسرا نام مستعلیہ بھی ہے. مستعلیہ عالی سے ہے، بلند ہونا، موٹا ہونا. اور تفخیم کا بھی یہی معنی ہے. ایسے حروف جو ہمیشہ 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 اس پر کوئی عوامل اثر انداز نہیں ہوں گے، ان کو ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جائے گا. ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جائے گا. ایسے حروف جنہیں ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں. کون سے؟ ان کا مجموعہ ہے، ذرا زور سے میرے ساتھ دہرا لیں میرے بعد مجھے فالو کرتے ہوئے. خص ضغطن قز. خص ضغطن قز. خص ضغطن قز. قواعد کے باب میں جو چیز آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنی ہے معزز ناظرین و سامعین وہ ہم مکمل کر چکے ہیں. تو 2 چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں. ایک تو ہم نے نظائر حروف مدہ پڑھے ہیں. نظائر حروف مدہ سے مراد وہ علامات ہیں جو حروف مدہ کی طرح ایکٹ کرتی ہیں، جن پر حروف مدہ کی طرح عمل کیا جاتا ہے. وہ حروف مدہ 3 تھے، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. نظائر حروف مدہ بھی 3 ہیں، واو المدیہ صغیرہ، الف المدیہ صغیرہ، یا المدیہ صغیرہ. واو المدیہ صغیرہ الٹا پیش ہے، الف مدیہ صغیرہ کھڑی زبر ہے، اور یا المدیہ صغیرہ کھڑی زیر ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سر جی سپیٹیں بہت لگائی ہوئی ہیں، ممکن ہے سوچتے ہوں کہ سپیٹیں بہت لگائی ہوئی ہیں. تو حاضرین مکرم 25 منٹ میں مجبوری ہے کہ میں سپیڈ کے ساتھ بولتا ہوں. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار سنیں گے لیکچر کو. آپ کے پاس منہاج ٹی وی پر اس کے پیج پر یہ پڑا ہوتا ہے لیکچر.
آپ وہاں سے براہ کرم لے کے بار بار سن سکتے ہیں. سمجھانے والی بات میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور اس کو بار بار دہرا دوں. تو تین حروف حروف مدہ اور نظائر حروف مدہ بھی تین. الٹا پیش، کھڑی زبر اور کھڑی زیر. جتنا حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اتنا ہی نظائر حروف مدہ کو کھینچتے ہیں. پھر ہم نے پڑھے حروف تفخیم. ایک اور نام ہے ان کا مستعلیہ. یہ بیسیکلی صفات ہیں، صفات میں سے ایک صفت ہے. تو حروف مستعلیہ کتنے تھے جو ہم نے پڑھے آج؟ وہ 7 ہیں. ان کا مجموعہ ہے خص ضاغط قز، خص ضاغط قز، خص ضاغط قز. زبانی یاد رکھنے والی بات کے لیے رٹا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. وداؤٹ رٹالائزیشن آپ کسی چیز کو مائنڈ میں پرماننٹ سیو نہیں کر سکتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. لہٰذا 2 4 5 7 اور یہ تو 20 نہیں سینکڑوں دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سبق میں یہ چیزیں ریوائز ہوتی رہیں گی. اب آئیے آج کی قرات کی طرف چلتے ہیں. آخری کچھ دنوں میں ہم کیا کریں گے کہ ہم آخری صورتوں کی بھی پریکٹس کر لیں گے. آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ سب قواعد ازبر ہو جائیں گے آپ کو. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کوئی قاعدہ ایسا نہیں رہے گا انشاءاللہ تجوید میں جو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس پر کیا ہو رہا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں تک ہی رکھتے ہیں تاکہ اس کی پراپر پریکٹس ہو جائے. اس کو میں اعراب لگا لیتا ہوں. متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. آپ کو مزہ آئے گا. ابھی کرتے ہیں پریکٹس. جی ناظرین کرام، یہ آج کا متن ہم نے لکھ لیا ہے. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں پڑھوں گا، مجھے آپ فالو کریں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں تجوید کے کون کون سے قواعد لگ رہے ہیں اور اس کی کریکشن کرتے ہیں، درستگی کرتے ہیں تلفظ کی. الف لام میم. دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بڑی مد ہوتی ہے نا، بڑی مد، اس کو 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ یہ دیکھیں 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں اس کو. الف لام میم کے اوپر شد ہے تو اس پہ غنہ کرتے ہیں. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کے گنگنانا. کتنی دیر؟ 1 الف، 1 الف، 1 الف. غنہ 1 الف کریں گے، مد 4 سے 5 الف جتنی کریں گے. الف لام میم. صحیح. اس کے بعد ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. آپ نے اس میں سے حروف مدہ ڈھونڈنے ہیں اور نظائر حروف مدہ ڈھونڈنے ہیں. سب سے پہلے یہ کھڑی زبر آئی ہے تو کھڑی زبر کو ابھی ہم نے پڑھا ہے. کھڑی زبر کسے کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ. آج ہی کا ہمارا سبق تھا. کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بولیں بولیں بولیں، بولنے سے کام ہونا ہے. الف المدیہ الصغیرہ کیا کہتے ہیں کھڑی زبر کو؟ الف المدیہ الصغیرہ. اور کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر. ذالک، ذالک. جی الکتاب میں الف کون سا ہے؟ الف ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے. حاضرین مکرم یہ بھی الف مدہ ہے. کیا ہے؟ الف مدہ. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ الف ہوتا ہی مدہ ہے، لین نہیں ہوتا، تو یہ بھی بات صحیح ہوگی. جب کہیں پوچھوں یہ الف کون سا ہے، آپ کہیے مدہ ہے. صحیح. تو یہ الف المدیہ صغیرہ ہے اور یہ الف مدہ ہے. لا ریب، 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 فی. لا ریب فی،
اس میں اگین الف آیا ہے. حروف مدہ آپ نے ڈھونڈ رہے ہیں واو الف اور یا کہ یہ کہاں کہاں مدہ واقع ہو رہے ہیں. الف آیا ہے, اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے. اوکے, پہلی شرط مکمل ہو گئی. پیچھے چلتے ہیں, زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. لا لا میں نے عرض کیا تھا کہ صرف حروف مدہ کو پراپر پڑھ لینے سے ہماری جو تجوید ہے وہ 80% درست ہو جاتی ہے, ہماری قرات 80% درست ہو جاتی ہے. ریبہ میں را کے اوپر زبر ہے. ہر روز بات کر رہے ہیں ہم کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے, باریک نہیں پڑھی جائے گی. یوں نہیں پڑھیں گے ریبہ, ریبہ نہیں رویبہ, ہونٹ گول کریں حرف موٹا ہو جائے گا. رویبہ لا رویبہ. اچھا ایک اور بات, یہ یا آ گئی, یا ساکن ہے, ما قبل مفتوح ہے, یا مدہ ہے کہ یا لین ہے, آپ کا امتحان ہے. یا ساکن ہے, ما قبل مفتوح ہے, زبر ہے, تو یہ یا مدہ ہے کہ یا لین ہے؟ بتائیے. یہ یا لین ہے, یا لین ہے. یا مدہ وہ ہوتی ہے جو ساکن ہو, ما قبل مکسور ہو, زیر ہو, وہ یا لین ہوتی ہے. فیہ میں ابھی اگین آپ کا امتحان ہے, یا ساکن آ گئی, ما قبل مکسور ہے, زیر ہے. بتائیے یہ یا کون سی ہے؟ یہ میں نے سینکڑوں دفعہ آپ سے یہ چیز پوچھنی ہے until unless کہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں. یا ساکن ہے, ما قبل مکسور ہے, تو یہ یا مدہ ہے. یہ یا کون سی ہے؟ یا مدہ. تو اس کو بھی کتنا کھینچا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر. ہدی للمتقین, ہدی للمتقین. اچھا اس میں یہ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں, یہاں پہ ادغام ہوا ہے, ادغام بلا غنہ, چونکہ وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے, وہ جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ چیزیں ساتھ ایڈ آن ہوتی چلی جائیں گی. اچھا متقین, متقین میں یا ہے, یا سے پہلے زیر ہے, یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یہ تو لازمی 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 ابھی یاد ہونے چاہیے ہمیں. یا ساکن ہے, ما قبل مکسور ہے, یا مدہ ہے. کون سی یا ہے؟ یا مدہ ہے, یا مدہ ہے, یا مدہ ہے, یا مدہ. ایسی یا جو ساکن ہو, ما قبل اس کا یعنی اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو, وہ یا مدہ ہوتی ہے, اور اس کو ایک الف کے جتنا کھینچتے ہیں. ابھی یہ بات اگر آپ نے یاد رکھ لی ہے تو آگے بھی 20 دفعہ آ رہی ہے, میں پوچھوں گا آپ سے. الذین, الذین. اچھا یہ جو ذال ہوتی ہے نا, یہ ذال, یہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے زا, اس کو سختی سے پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ذال ہے, یہ اوپر والی ہے, اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور پڑھیں گے الذین, الذین. اتنی بات تو ہو گئی کہ نرمی اور سختی سے پڑھتے ہیں, لیکن حاضرین مکرم یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے چل کے مخارج کے بیان میں بالتفصیل ہم پڑھیں گے. الذین میں جو آپ چیز بتائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ یا آئی ہے, الذین کی یا ہے, زبر زیر پیش اس پہ نہیں ہے, حروف مدہ کی پہلی شرط پوری ہو گئی, ما قبل مکسور ہے. بتائیے یہ یا مدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا مدہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. ویری گڈ. الذین, الذین, شاباش. یؤمنون, یؤمنون. اچھا یؤمنون میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے حمزہ. ہم نے بات کی ہے پہلے لیکچرز میں کہ حمزہ جہاں بھی آئے گا اس کو جھٹکا دینا ہے. اس کو یوں نہیں پڑھنا یؤمنون, پڑھنا ہے یؤمنون, یو, یہاں پہ جھٹکا دینا ہے. یہ واو آ گئی آگے, واو پر زبر زیر پیش نہیں ہے, واو کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے, تو یہ واو بھی مدہ ہو گئی, یہ واو بھی مدہ ہو گئی. اور اس کو کتنے الف کے برابر؟ ایک الف کے برابر. یؤمنون, یؤمنون, واو مدہ ہے, واو مدہ ہے, واو مدہ ہے. الف ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو الف مدہ, واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو تو واو مدہ, یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو یا مدہ. بالغیبی, بالغیبی, غیبی میں یہ جو یا ہے یہ بھی یا ہے, اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے, پیچھے زبر ہے. یا سے پہلے زیر ہوتی تو یا مدہ تھی, اب یا سے پہلے زبر ہے. تو جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے حاضرین مکرم حروف لین والا, جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں حروف لین پڑھے تھے کہ اگر واو یا سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین کہلواتے ہیں. تو یہ یا لین ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس میں بڑی زبردست چیز ہے, اس میں تینوں حروف مدہ آئے ہیں, ڈھونڈنے آپ نے ہیں. وَيُقِي, یا آ گیا, مو واو آ گیا, نَصَّلَاةَ الف آ گیا.
یا اس وجہ سے آ گئی کہ یا ساکن ہے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے یا مدہ، پھر آگے واو ساکن ہے پچھلے حرف پر پیش ہے واو مدہ، یہاں الف ساکن ہے پچھلے حرف پر زبر ہے تو الف مدہ، تینوں کو سیم کھینچیں گے، دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ویری نائس، پھر سے دیکھیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے یا مدہ ہے پھر واو مدہ ہے پھر الف مدہ ہے۔ وَمِمَّا، یہاں پہ ادغام ہوا ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے، مگر الف ہے ساکن ہے پیچھے زبر ہے، الف مدہ ہو گیا۔ رَزَقْنَاهُمْ، ہاں یہ قاف آیا ہے ناظرین کرام، قاف ہے، 5 حروف ہم نے ایسے پڑھے ہیں جو اگر ساکن آئیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، آواز لگ کر واپس آتی ہے۔ کون سے تھے؟ قطب جدن، قطب جدن، پڑھیے قطب جدن، جب یہ حروف ساکن آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہونا ہے۔ دیکھیے قاف ساکن آیا ہے تو یوں نہیں پڑھنا رزقناہم، نو، قلقلہ کریں گے، آواز لگ کر واپس آئے گی اور پڑھیں گے رزق 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 رزقناہم، قاف پہ قلقلہ ہوا۔ کھڑی زبر کو بلا کیا کہتے ہیں؟ آج ہی ہم نے پڑھا ہے کھڑی زبر کو ہم کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ، الف المدیہ الصغیرہ۔ ينفقون، ينفقون، اچھا نون پر ہم نے اخفا کیا ہے، چونکہ ہم نے اخفا پڑھا نہیں ہے ابھی، اس وجہ سے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ نون ساکن پر اگر اخفا کریں یا کہیں غنہ ہو رہا ہو تو اخفا اور غنے کی بھی کوانٹٹی 1 الف ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے جی؟ 1 الف ہوتی ہے۔ اس کے بعد اینڈ پر دل خوش ہو جائے گا اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ واو مدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ واو ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، اور واو کا ما قبل بھی پیش ہے یعنی مدموم ہے، تو واو ساکن ہو ما قبل مدموم ہو تو یہ واو مدہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ویری گڈ، اور کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ حاضرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم نے نظائر حروف مدہ پڑھے جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، واو مدہ ہو تو واو مدہ اور الٹا پیش ہو تو واو المدیہ صغیرہ۔ الف مدہ یہاں کھڑی زبر کو کہتے ہیں الف المدیہ صغیرہ، وہاں یا مدہ یہاں کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ۔ جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے اتنا ہی نظائر حروف مدہ کو کھینچا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے حروف تفخیم پڑھے، ان کا دوسرا نام مستعلیہ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے، پر پڑھے جانے والے حروف۔ کتنے تھے؟ 2 4 5 کے 7 ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہم نے یاد کیا تھا، خص ضاغط قز، خص ضاغط قز، خص ضاغط قز۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا 5واں لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے چیزوں کو سیکھ رہے ہوں گے، چیزوں کو یاد کر رہے ہوں گے، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔